नाज़रीन मोहतरम, हम ताइफ़ की सरज़मीन पर हैं। आइए ताइफ़ की कुछ ज़ियारत का आगाज़ यहीं से करते हैं और कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम ताइफ़ की सरज़मीन पर मौजूद हैं और आप जानते हैं कि ताइफ़ की वो सरज़मीन है कि प्यारे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा में दावत व तबलीग फरमा रहे थे और दावत व तबलीग करते हुए वहाँ पर लोगों की सरकशी बढ़ गई, इनात बढ़ गया और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनको इस्लाम की दावत अता फरमाई। उसके बावजूद वो उसको कबूल नहीं कर रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं मक्के मुकर्रमा के एतराफ़ में जाऊं और वहां जाने के बाद इस्लाम की तबलीग करूं। आका अलैहिस्सलाम ने अपना रुख ताइफ़ की तरफ किया। ये तकरीबन मक्के मुकर्रमा से कमोबेश 120 किलोमीटर के फासले पर है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये ताइफ़ की सरज़मीन है। ये जो मकाम आप देख रहे हैं जहाँ पर कार खड़ी हुई है, वो दुकान आपको नज़र आ रही है, वो जो बाउंड्री लगी हुई एक काला गेट आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये वो जगह है कि जिस जगह पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के रुआसा में से अम्र नामी जो एक बहुत बड़ा रईस था, इसके कुछ भाई थे, अम्र, यालैल, मसऊद और हबीब, ये तीन भाई जिनके बारे में बताया जाता है। ये तीनों भाई जो जिनको आपने इस्लाम की दावत दी, होना तो ये चाहिए था कि वो इस्लाम की दावत को कबूल करते और आका अलैहिस्सलाम का साथ देते, मगर इसके बरखिलाफ उन्होंने इसके जवाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देना और परेशान करना शुरू किया। हत्ता कि उन्होंने चंद ऐसे लूले लफंगे को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि इनको जो है लहूलहान किया जाए, इनको सताया जाए। हत्ता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर पत्थर बरसाए गए, आपको मारा गया, आप पर जो है गालियां दी गई और इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खूब इज़ाएं दी गई। हत्ता कि आपके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला मौजूद थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे और पीछे चलते, ताकि वो पत्थर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न लगे बल्कि वो मुझे लग जाए। हत्ता कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला आप खुद लहूलहान हो गए थे। ये हुजूर की मोहब्बत के अंदर उन्होंने कुर्बानी पेश की थी और आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश फरमाई, तब जाकर ये इस्लाम आज हम तक पहुंचा हुआ है। इस जगह को आप देखें और इसके साथ साथ में दूसरी जगह मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस मकाम को देख रहे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दरख्त है। ये दरख्त को भी आप देख ले कि यहाँ पर ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये दरख्त, ये वो जगह है, ये वो मकाम है कि जहाँ पर पहले खाने काबा का जो गिलाफ जो हुआ करता था, वो गिलाफ यहीं पर तैयार हुआ करता था। इसलिए कि ताइफ के अंदर लोग मालदार थे, अमीर कबीर थे, तो यहाँ से तैयार होकर गिलाफ फिर मक्के मुकर्रमा जाया जाता। यही वो मकाम है कि जहाँ पर गिलाफ काबा तरतीब दिया जाता, गिलाफ काबा को तैयार किया जाता। और यहाँ पर सामने आपको जो इमारत नज़र आ रही है, एक मकतबा नज़र आ रहा है। यहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला की मज़ार मुबारक मौजूद है। इंशाअल्लाह लदीम उन्हीं के नाम से मंसूब ये मस्जिद भी है, मस्जिद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और आपका मज़ार मुबारक भी मौजूद है। चूँकि उनको पैक कर रखा है, इसलिए मज़ार शरीफ को तो हम वहाँ तक नहीं, मगर जिस जगह पर मज़ार मुबारक है इंशाअल्लाह लदीम हम वहाँ चलेंगे और मज़ार शरीफ पर फातिहा भी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आप सबके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूल फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी का सदका हम सबको अता फरमाए। मज़ीद ताइफ़ के आगे की ज़ियारतें रहेंगी, इंशाअल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यही दीवार है जो आप दीवार देख रहे हैं, यही दीवार के पीछे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला की मज़ार मुबारक मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला का सदका हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को अता फरमाए। यहाँ पर ये करीम मस्जिद है, मस्जिद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। देखिए, ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से जो मस्जिद है। ये आप इमारत जो देख रहे हैं, ये कदीम इमारत, कदीम ताइफ़, और इस मस्जिद का भी आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये पुराने ज़माने की स्टाइल में, ये कदीम ज़माने के एतबार से ये बनी हुई मस्जिद है, मगर अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन अंदाज में ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बड़ी आलीशान है, बड़ी खूबसूरत है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि दूर दूर से लोग तिलावत कलामुल्लाह के लिए यहीं पर आते हैं
اور قرآن مقدس کی بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ یہ جس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا پچھلا حصہ ہے، بالکل بیک سائیڈ، یہاں پر اس کے پیچھے لائبریری بھی ہے، اور اس لائبریری کے اندر بہت سارے فوٹوز جو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کی جو مساجد ہیں، جو پرانی مساجد تھی، ان مساجد کی تصویریں آج بھی لائبریری کے اندر موجود ہے، اور قدیم نسخے، جیسے پتھروں پر قرآن مقدس لکھا گیا تھا تو اس کے بہت سارے پتھروں کے ٹکڑے یہاں پر موجود ہے، جو کہ ایک فریم کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔ طائف کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور اس کے تینوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، یہی وہ مقام ہے۔ یہ دیواری جو آپ دیکھ رہے ہیں، چار دیواری کے درمیان کی جگہ، یہی مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے تبلیغ فرمائی تھی، دعوت دی تھی، اور اس کا جواب انہوں نے گالیوں اور سختیوں کے ساتھ دیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے، مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کے پیچھے کا حصہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اخیر وقت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ یہاں پر قیام فرمایا تھا، آپ کا مکان یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ بڑی عالیشان، بڑی شاندار، اور پچھلا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کا، بہت ہی بڑی مسجد ہے، اور یہاں پر اس مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں، دور دراز سے تلاوت کلام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس جگہ کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ طائف کی سرزمین کی یہ بڑی مسجد، بلکہ پورے طائف کے اندر یہ سب سے بڑی مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہما۔ طائف شہر جو کہ بڑا ہی جو ہے تاریخی شہر رہا ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر آباد ہے، اور مکہ مکرمہ سے اس کی اونچائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1700 میٹر یہ بلند ہے، اور جب اتنا بلند ہے تو اس کی ہوا بھی صاف ستھری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اور انبیاء کی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر ہر وقت موسم بڑا خوشگوار بھی رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اناج اپنا ہے، یہاں پر پھل فروٹ آپ کو مل جائیں گے، اور قسم کی چیزیں جو ہیں یہاں پر مل جائیں گی۔ فصلیں یہاں پر ہوتی ہے، اناج ہوتے ہیں، انگور ہوتے ہیں، دوسرے فروٹس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ یہاں کا موسم بھی بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ لوگ آج بھی مکہ مکرمہ سے طائف کی اس وادی میں آتے ہیں اور آج بھی سفر کرتے ہیں، جو کہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے بھی لوگ آتے تھے اور آج بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی ہریالیاں، حالانکہ سعودی کے اندر اتنی ہریالیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی جو آپ شہر طائف میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں سے ہم چل رہے ہیں اس مقام پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں جب اس مقام پر پہنچے تھے جہاں انگوروں کا باغ تھا، جو کہ مکہ کے مشہور کافر عتبہ بن ربیع اور اس کے بھائی کا باغ تھا، وہاں پر چلتے ہیں اس باغ کو۔ دیکھیں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑا باغ ہے۔ یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل یہ پتلی سی گلی گزرتی ہے، وہاں سے ایک حصہ مسجد عداس کی جانب نکلتا ہے، میں آپ کو وہاں پر بھی لے چلوں گا۔ اور یہ پتلا سا راستہ، باریک سا راستہ یہاں سے جو پیچھے کی طرف کا نکلتا ہے، اور یہاں سے ہم پہنچ گئے اس مقام پر۔ دیکھیں یہ بہت ہی، یہ مسجد کے دائیں اور بائیں طرف یہ بہت بڑا باغ ہے۔ بتایا جاتا ہے یہ 4-5 باغ ملا کر آج بھی یہ جگہ موجود ہے۔ اسی میں سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور یہاں پر قریب میں مسجد عداس ہے، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ اس باغ کو دیکھ رہے ہیں، طائف کی سرزمین پر جو باغ ہے، جس باغ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب لہو لہان کیا گیا، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے جا کر آپ نے عتبہ بن ربیعہ جو یہاں کا مالدار شخص تھا اور اس کا باغ بھی تھا، آپ یہیں پر تشریف لائے تھے۔ یہی وہ باغ بتایا جاتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آپ نے یہیں پر قیام فرمایا، اور جب آپ نے اجازت لی تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ ان کو رحم آ گیا، حالانکہ وہ کافر ہے، اس کے باوجود ان کو رحم آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انگور کے باغ کے اندر آپ جلوہ بار رہے، اور یہاں پر اس نے اپنے غلام عداس کے ذریعے، جو کہ نصرانی غلام تھا، اس عداس کے ذریعے جو ہے انگور کا خوشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔
عداس جب لے کر انگور کا خوشہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کر پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے انگور کو تناول فرمایا۔ انگور کھانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں یا کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ حضور کے اس کلمے کو جو ہے بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی یہ برکت تھی، اور اس پر ایسا اثر ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنے مقام کا نام بتایا، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس نصرانی غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ مقام، یہ مسجد، یہ آپ دیکھ رہے جگہ، یہ عداس ہی کا مکان تھا جو نصرانی غلام تھا۔ آج الحمدللہ یہ جگہ مسجد ہے، یہاں پر ہر وقت اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے کلمے کی برکت ہے، اور صحابیت کے منصب پر وہ فائز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ باغ کی جو دیواریں ہیں، دیواروں سے گھیرا گیا ہے، وہ دیواریں بھی انشاءاللہ العظیم بتانے کی کوشش کریں گے۔ مسجد کے بالکل قریب ہی میں، یہ باغ کے بالکل بازو ہی میں یہ چھوٹی سی گلیاں ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ جو ہے انگور ہے، دوسرے فروٹس وغیرہ یہاں پر بیچتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، جو زائرین آتے ہیں وہ یہاں سے پھل فروٹس خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے تازہ تازہ پھل اور کیسے فروٹس آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقام، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس جگہ پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آقا علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تھا تو کافروں نے چاہا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور آپ کو ختم کر دیں۔ تو دیکھیں یہ پہاڑ، اس پہاڑ کی جانب چلتے اور کچھ اس حوالے سے میں وہیں پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مقام کہ جہاں سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا چاہا مگر اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ ناظرین محترم، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے طائف کی، وہ وادی کی، کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے جو دیوار، یہ جالیاں لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے مسجد ہے جسے مسجد رسول اور مسجد کو بھی کہتے ہیں۔ اور وہ جو دو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اس طرف مائل کیا، تو انہوں نے اس پتھر کو پھینکنا چاہا تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ جائے، اور اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی غرض سے پتھر کو پھینکا گیا، مگر وہ پتھر آج بھی الحمدللہ وہیں پر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ پتھر کسی سہارے یا ٹیک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو جانتا ہے، اور وہ پتھر ادب رسول کی بنیاد پر، حکم رسول کی بنیاد پر وہیں کے وہیں تھم گیا۔ آج تک تقریباً 1500 سال کم و بیش عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی یہ پتھر وہیں کے وہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ بڑا پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہاں پر حضور علیہ السلام جب زخمی حالت میں تھے تو اندر آپ نے قیام فرمایا تھا ٹیک لگا کر، اندر آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہ خون کے کچھ آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور دیکھ لیں کہ جو طائف کی سرزمین اور اس وادی کے اندر یہ سامنے کا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں، یہ طائف کے اندر جو بڑے بڑے سردار رہا کرتے تھے ان کے مکانات ہیں، جو آج بھی کھنڈیر کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ مکانات وہاں پر موجود تھے اور آج کھنڈیر میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کو اپنی دولت پر، اپنی سرداری پر، اپنے ناز و نعم پر جو ہے بہت زیادہ خوش بختی میں تھے، مگر آج وہ ساری کی ساری چیزیں کھنڈیر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ پہاڑ اور سامنے ایک پہاڑ، جو دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ مل جائیں اور یہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہ ہو جائے، مگر اس رحمت والے آقا کی عظمت پر قربان، پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ یہ تو ایمان نہیں لائے ہیں، مگر ان کے بعد جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ اسلام ضرور قبول کرے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے رحمت للعالمین ہے آقا علیہ السلام کی قربانیاں، جو شاہد ہے۔ آپ بھی یہ پتھر کو دیکھ لیں، بستی کو دیکھ لیں، طائف کو دیکھ لیں، یہ شہر کو دیکھ لیں، یہ جگہ کو دیکھ لیں، اور اس جگہ کو دیکھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں، حضور سے اٹوٹ محبت کرتے رہیں، حضور سے محبت کریں، اسی پر انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ دیکھیں اسی پہاڑ کے دامن میں مسجد کو عین کے ساتھ
جو مسجد رسول بھی کہتے ہیں، اور بالکل اسی کے پاس یہ وہ مقام ہے، مسجد کے اندر کا حصہ یہ مقام۔ یہاں کے لوگ، طائف کے لوگ بتاتے، جو سامنے آپ کو جو پتھر نظر آ رہا ہے، بتاتے کہ حضور علیہ السلام یہیں پر ٹیک لگائے تھے، جو خون کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اسی مقام سے، اسی وقت سے ہے۔ اب اس حوالے سے اللہ ہی جانے، مگر یہاں کے لوگ، طائف کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ اوپر سے انہوں نے پتھر پھینکنا چاہا، اور آج بھی وہ پتھر وہیں پر موجود ہے۔ یہ نیچے یہ جگہ ہے جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور خون کے آثار بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تاریخی جگہ ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ اور یہ جو قریب میں دیکھ رہے ہیں، یہ بائیں طرف یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے۔ اور یہ مسجد ہم جس وقت پہنچے تھے جب تو مسجد بند تھی، اس لیے مسجد کے اندرونی حصے کی زیارت نہ ہو سکی، مگر باہر کے حصے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، باہر کا حصہ آپ دیکھ لیں۔